अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। शाम में निस्फ सदी पर मुश्तमिल असद ख़ानदान के इक़्तिदार का खात्मा हो गया है। अपोजिशन फोर्सेस के दमिश्क में दाखिल होते ही सदर बशारुल असद फरार हो गए हैं, लेकिन हम्स के करीब पहुंचते ही उनका तैयारा रडार से गायब हो गया है, जिसके बाद आलमी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि बशारुल असद का तैयारा हादसे का शिकार हो गया है, लेकिन अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है। असद ख़ानदान और शामी अवाम दोनों के लिए ये 54 साल पर मुश्तमिल दौर बिल्कुल भी आसान नहीं रहा। अवाम ने अपने हक़ के लिए कई बार बगावत की कोशिश की और असद ख़ानदान हर बार इसको कुचलने में कामयाब रहा। बरतानवी नशरियाती इदारे द गार्जियन के मुताबिक बशारुल असद के वालिद हाफिज़ अल असद ने सन 1982 में हमा शहर में 20,000 शहरियों का कत्लेआम किया। चुन चुन कर अपोजिशन रहनुमाओं को निशाना बनाया गया। बशार भी अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले। 2011 में अरब बहार के दौरान जब शाम में अवाम सड़कों पर निकले तो बशारुल असद ने वही किया जो उनके वालिद ने हमा में किया था, अपने ही अवाम के खिलाफ महाज खोल दिया। इस दौरान अपोजिशन रहनुमाओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। इंसानी हुकूक के इदारों के मुताबिक इस दौरान लाखों अफराद को कैद किया गया। बगैर किसी तफरीक के शहरी आबादी पर बम मारे गए, केमिकल हथियार तक इस्तेमाल किए गए। असद के इक़्तिदार को महफूज बनाने के लिए रूस और ईरान ने हर तरह की मदद फराहम की। अपोजिशन फोर्सेस को तुर्की और दीगर ममालिक की मदद हासिल रही। अपोजिशन रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी ने तमाम कैदियों के लिए आम माफ़ी और किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई न करने का ऐलान किया है। शामी वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुल्क में आज़ादाना इलेक्शंस होने चाहिए, अवाम जिसको भी चुनेंगे इक़्तिदार उसके हवाले कर दिया जाएगा। बशारुल असद के इत्तेहादी रूस के मुताबिक बशारुल असद ने फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात के बाद सदारत से मुस्ताफ़ी होने और मुल्क छोड़ने का फ़ैसला किया है और इंतज़ामिया को हिदायत दी हैं कि वो इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली को यकीनी बनाएं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने बयान दिया है कि तेहरान शाम के इत्तेहाद और कौमी आज़ादी की कदर करता है और फ़ौजी तनाज़े का जल्द अज जल्द ख़ात्मा, दहशतगर्द कार्रवाइयों की रोकथाम और माशरे की तमाम इकाइयों पर मुश्तमिल कौमी मुज़ाकरात का मुतालबा करता है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि बशारुल असद मुल्क छोड़कर फरार हो गए हैं। उनके महाफिज रशिया और उसके सदर व्लादिमीर पुतिन उनकी मजीद हिफाजत में दिलचस्पी नहीं रखते। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा का इस सूरत हाल पर कहना है कि ये एक रात में नहीं हुआ, बल्कि ये सारा का सारा मामला 13 साल तक जारी था। अपोजिशन ग्रुप्स को इत्तेफाक का मुजाहरा करना चाहिए और मौजूदा सूरत हाल से दहशतगर्द ग्रुप्स फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इस पर मज़ीद बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद होंगे जमील साहब, एक्सपर्ट हैं, मलिहा लोधी साहिबा, और उनसे पूछेंगे कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त जो सारे के सारे मामलात हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। जमील साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। जमील साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिए कि कुछ कन्फर्म आ रही हैं, कुछ इत्तलात अभी नहीं आ रही हैं कि आया वाकई तैयारा जो रडार से गायब हुआ था वो हादसे का शिकार हो गया है या बाकायदा तौर पर रडार को बंद किया गया है, उनकी जो करंट लोकेशन है या पोजीशन है उसको छुपाने के लिए। आपको क्या लगता है सर, क्या बैकग्राउंड नजर आ रहा है आपको? जी हाँ, ये तो प्यास आ रही है, लेकिन ये है कि ज़्यादा इसका एहतमाल इसी बात का है कि रडार को किसी तरीके से जैम या बंद किया गया हो ताकि उनके सम्त का पता ना हो कि किस सम्त में जा रहे हैं, क्योंकि अगर उनके सम्त का पता हो कि किस तरह सम्त में जा रहे हैं तो उन्हें खदशा और खतरा हो सकता था। तो लिहाजा ये बात तो एक है, लेकिन इससे हटकर बात जो आपने अपने इंट्रो में काफ़ी सारी चीज़ों का बयान फरमाया है उसमें ज़ाहिर है ये 54 बरस पर मुहीत एक बहुत तवील अरसा है जो एलावाइट कुंबे ने इस पर अपने सीरिया पर एक रूल किया है और उससे माशरे में काफ़ी दरारें पड़ गई थी, क्योंकि एक माइनॉरिटी का और एक तसल्लुत था और जिसमें कि जुल्म और तादी और सारी बर्बरियत जो आप बयान कर चुकी हुए हैं, जिसमें 5 लाख अफराद पिछले 13 साल में उनको लुक़मा अजल बना दिया गया और उससे आधी आबादी 25 मिलियन की तो टोटल आबादी है वहाँ, और 25 मिलियन में से तकरीबन 12 मिलियन घर से बेघर हो गए, IDPs हो गए, रेफ्यूजीज हो गए, में कुछ लेबनान में, कुछ तुर्की में और बाकी जॉर्डन में, हर जगह दर हो गए। वापस देखें जॉब जो वापस आना शुरू हो गए। ये तो इसका एक पहलू है जो कि ठीक है, लोग उसमें खुशियां और शादियाने मजा रहे हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा कि इसके असल बेनिफिशरी अब कौन होगा।
کہا جا سکتا ہے کہ عوام اگر شاید جمہوریت آنے کے زیادہ چانسز ہیں اور ایک سنی گروپ اب آ جائے گا بالکل سامنے، یہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ جو ریبل گروپس ہے یعنی کہ جو اپوزیشن پارٹیز اپوزیشن کا کردار بڑا منفرد رہا ہے. انہوں نے باقاعدہ طور پر اقتدار کو سنبھالا نہیں ہے، بلکہ انہوں نے جمہوریت کے لیے ہی کہا ہے کہ عوام جس کو چنیں گے، جس کا فیصلہ کریں گے، اسی کے پاس اقتدار ہوگا. یہ بھی بڑی منفرد بات ہے اپوزیشن کی طرف سے. یہ درست بات ہے، لیکن اپوزیشن کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کے چیدہ اور کلیدی جو ان کے لیڈران ہیں وہ اس وقت ان پر سینکشن ہے، اس پر پابندیاں ہیں اور انہیں دہشت گرد قرار دیا جا چکا ہے، اور میں سے کافیوں کو یہ بھی ان کو علم ہے. لیکن بہرحال کیونکہ ایک یہ تمام گروپوں پر محیط ایک گروپ بنایا گیا جس نے کہ وہ جو ظلم و تعدی تھی اس کے خلاف آواز اٹھائی، لیکن اس کا اثر بینیفیشری اسرائیل ہے. ساتھ ہی موجود رہی سر آپ بھی، اور ملیحہ صاحبہ بھی انٹرنیشنل افیئرز ایکسپرٹ ہیں، ملیحہ صاحبہ سابق سفیر بھی ہیں. بہت بہت شکریہ ملیحہ صاحبہ آپ کا بھی. میڈم، یہ سیریا میں 14 سال سے موجود جو حکومت تھی اس کی تبدیلی کی کوششیں تو جاری تھی، لیکن آج جو ہوا ہے، آج سے اگر آپ 10 روز پہلے چلے جائیں تو ایسا تو شاید کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اچانک یکایک کوئی تبدیلی آئے گی. تو یہ کیا ہوا ہے؟ کیا جو فوجی قیادت ہے، جو فوج ہے، وہ پتوں کی طرح بکھری ہے یا کوئی اور معاملہ ہوا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ لیکن اس کی بہت وجوہات ہیں. پہلے تو یہ کہ بشار الاسد کی جو حکومت ہے وہ پہلے سے کافی کمزور ہوتی جا رہی تھی، اور پھر یہ بھی آپ سامنے رکھیں بات کہ اگر 50 سال سے زیادہ ایک ہی خاندان ایک ملک پر حکومت کرے تو وہ مقبول تو نہیں رہتا. مگر اس کی بنیادی وجہ اور بھی ہے. ایک وجہ تو اس کی یہ بھی ہے کہ جو اسد کے حمایتی گروپس اور ممالک تھے وہ بالکل ان کے ریسکیو پہ نہیں آئے، ان کی سپورٹ کے لیے نہیں آئے. مثال کے طور پہ روس، ایران، حزب اللہ، ان سب کی طرف سے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ علیحدگی ہو گئی. انہوں نے نہیں سمجھا کہ وہ اسد کو بچا سکتے ہیں یا وہ بچانا نہیں چاہتے. حزب اللہ تو ویسے ہی اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے کمزور ہو چکا تھا، لیکن ایران کی obviously یہ کیلکولیشن تھی کہ اب ہم اس کو بچانے کے لیے یہ جو کانفلکٹ آیا ملیحہ صاحبہ، یا یہ علیحدگی کی ریزن کیا تھی بیہائنڈ؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ابھی اسرائیل اور ایران کا کانفلکٹ ہوا تو اس میں سیریا ساتھ موجود نہیں تھا، ساتھ نہیں دیا ایران کا، یہ ناراضگی کی وجہ بنی اور اس کے بعد پھر حالات یہاں تک پہنچے. ایسا ہی ہے؟ جی، آپ نے درست ایک چیز کو آئیڈینٹیفائی کیا. ایک تو ان کی کیلکولیشن یہ تھی کہ سیریا نے وہ پوزیشن نہیں لی، اسد نے وہ پوزیشن نہیں لی غزہ کی جنگ میں جو کہ ان کی توقع تھی. اس کے علاوہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ ان کا فوکس اب اس پہ ہے کہ کسی طرح سے ایران پہ سینکشن ختم کروائے جائیں مغرب کی طرف سے، اور جو جوہری ڈیل تھی ان کی امریکہ کے ساتھ وہ کسی طرح سے جب صدر بنیں گے ٹرمپ اگلے مہینے وہ کسی طرح سے ریوائیو کیے جائیں. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی جو کیلکولیشنز ہیں یا مفاد یا انٹرسٹ ہیں وہ کافی مہینوں سے وہاں پر میرا خیال ہے مشورہ ہو رہا تھا سینئر آفیشلز کے درمیان، اور کسی حد تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کیلکولیشن چینج ہو رہی تھی. اور پھر ایک صورتحال یہ بھی پیدا ہوئی نا کہ جو گراؤنڈ سچویشن تھی، لیکن گراؤنڈ سچویشن کیا تھی؟ ملیحہ صاحبہ، یہاں پر بشار الاسد کی حکومت گر جانے سے میڈم کیا ایران کو کوئی بینیفٹ ہو سکتا ہے اس سے؟ نہیں، بینیفٹ تو نہیں ہوتا، ان کے لیے تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے یہ، بیکاز اس کے جانے سے جو ایران کا انفلوئنس تھا مشرق وسطیٰ میں وہ بہت حد تک کم ہوگا، اس لیے بھی کہ سیریا کے ذریعے ہی وہ حزب اللہ کو اسلحہ بھیجتے تھے. تو اس کا اثر فلسطین پہ بھی پڑے گا اور غزہ پہ بھی پڑے گا. لیکن ظاہر ہے یہ ایک سیٹ بیک ہے ایران کے لیے، یہ ایک سیٹ بیک ہے روس کے لیے، حزب اللہ کے لیے، اور جس کو ایکسس آف ریزسٹنس کہتے ہیں وہ بھی اس کے بعد پہلے سے کمزور ہو گئی. جی
ٹھیک ٹھیک. اب جمیل صاحب جیسے کہ ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے کہ جس طرح کا اپوزیشن کا کردار رہا اور جس طرح سے ابو محمد الجولانی کے سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آئے ہیں، تو اس سے کیا آپ کو لگتا ہے کہ سموتھ ٹرانزیشن ہو پائے گی، جمہوریت کا چہرہ ہم سیریا میں دیکھ سکیں گے؟ جتنی فالٹ لائنز ہیں سیریا میں اس کو دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ جس انداز میں اس وقت ہم سوچ رہے ہیں کہ بہت ہی سموتھ طریقے سے ٹرانزیشن ہو جائے گا، لگتا نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ جو اس وقت آنے والی حکومت متوقع ہے اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگی. اور جیسا کہ ملیحہ صاحبہ فرما رہی تھیں کہ اب جو اسرائیل کی سرزمین ہے جو کہ ایک کنڈیوٹ کے طور پر استعمال کی جاتی تھی ایران سے لے کے لیبنان تک، وہ کنڈیوٹ یعنی وہ لائن آف کمیونیکیشن جس سے کہ لاجسٹکس اور ویپن اور آرمز ایمونیشن کی سپلائی ہوا کرتی تھی، وہ ختم. لیکن ہم جب ذکر کر رہے ہیں کہ ایران ساتھ نہیں دے سکا اور رشیا ساتھ نہیں دے سکا، ہمیں اس چیز پر بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ کس طرح بتدریج اور کس چالاکی کے ساتھ اسرائیل نے یکے بعد دیگرے کمزور کیا اس ایکسس آف ریزسٹنس کو جو کہ حماس سے شروع ہو کے حزب اللہ کو بالکل کمر توڑ دی کافی حد تک. لیکن یہ ڈیالوجی جو ہے وہ اس طرح تو نہیں دم توڑتی ہے اپنی، بہرحال ابھی بڑی کمزور ہو گئی. اور اسی طرح عراقی ملیشیا، دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ساتھ نہیں دیا. رشین 1400 سارٹیز ہر مہینے استعمال کرتے تھے ریبل فورسز یعنی اپوزیشن فائٹرز کے خلاف. وہ کیوں کرتے تھے کہ گراؤنڈ پر ان کے ساتھ حزب اللہ، ایرانین کی سپورٹ اور جو فائٹرز تھے عراقی اس کے ملیشیا کے، وہ زمینی طور پر رزسٹ دیتے تھے تو بائی ایئر سپورٹ سے دونوں کا یہ کام بہتر ہو جاتا تھا. یاد رہے کہ صرف اگر بائی ایئر سپورٹ ہو اور زمینی سپورٹ نہ ہو تو کہیں نہ کہیں سے آنے والی فورسز وہ قابض ہو جاتی ہیں. اور یہی کچھ ہوا کہ پہلے کمزور کیا گیا اور اس کے بعد پھر قبضہ کیا گیا اس پر. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ایران کے لیے واقعی میں بڑا سیٹ بیک ہوا ہے. اور اب مجھے جو نظر آتا ہے کہ جس لحاظ سے انفلوئنس اسرائیل کا بھی بڑھ جائے گا اس پورے خطے میں، یعنی کہ کوئی رزسٹ کرنے والا نہیں ہوگا، تو اگلی باری ایران کی باری نظر آتی ہے. ملیحہ صاحبہ ٹھیک، ملیحہ صاحبہ یہ فرمائیے گا جیسے کہ آپ نے کہا کہ 14 سال اگر ایک اقتدار طویل چل رہا ہو تو پاپولیرٹی اس طرح سے نہیں رہتی. پھر دوسری طرف ہم کردار بھی دیکھتے ہیں، بشار الاسد کا کردار، ان کے اوپر 6 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنے کے حوالے سے الزام لگتا ہے، کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال کا الزام لگتا ہے. ان کے والد کے اوپر بھی اسی طرح سے تقریباً 40,000 مخالفین کو قتل کروانے کا الزام ہے. ان کے کردار کو کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ؟ دراصل یہ تو اب ماضی کی باتیں ہیں اور یہ تو حقیقتیں سب کو معلوم ہے. ہمیں تو دیکھنا چاہیے کہ اس کے اب اثرات کیا ہوں گے مشرق وسطیٰ پہ. اور اس پہ تو میں یہی کہوں گی کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے یہ ایک سائزمک جیو پولیٹیکل ایونٹ تھا. یہ آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک طرح سے یہ ایک سیاسی زلزلہ تھا جو کہ سیریا میں آیا اور پورے مشرق وسطیٰ پہ اس کے اثرات ہوں گے. اس سے مڈل ایسٹ کا نقشہ، سیاسی نقشہ، اور جو مڈل ایسٹ میں بیلنس آف پاور ہے جس کو فوجی یا سیاسی قوت کا توازن کہتے ہیں، اس میں بھی تبدیلی آئے گی. اس لیے کہ اس سے ایران اور ایکسس ریزسٹنس کمزور ہوگی. اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، جیسے آپ پہلے بھی سوال پوچھ رہی تھی، کہ اس سے آیا سیریا کے اندر امن قائم ہو سکے گا، پولیٹیکل آرڈر قائم ہو سکے گا. یہ سوال جو ہے یہ بہت اہم ہے، ان کے جواب ابھی تک ہمارے پاس ابھی تک موجود نہیں ہے. بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ آپ کا. ملیحہ لودھی صاحبہ ساتھ موجود تھیں، جمیل احمد صاحب ساتھ موجود تھے. پاکستان کے اندر اس وقت صورتحال کیا ہے، معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے ایک نیگوسیشن کمیٹی جو ہے وہ بنائی ہے. یہ ہر کسی کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے یہ کمیٹی امپاورڈ ہوگی. اور ہم لوگ چاہیں گے کہ خندہ پیشانی کے ساتھ جو طاقتیں ہیں، جو حکومت ہے، جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے، ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ضرور کریں گے. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بالآخر تحریک انصاف حکومت کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہو گئی، جو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. بہرحال اب جو خبر آ رہی ہے وہ اچھی خبر ہے. دونوں طرف سے ضرورت ہے اس بات کی کہ سنجیدگی سے معاملات کو آگے بڑھائیں. پاکستان اب مزید سیاسی رسہ کشی کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. عمران خان کی بہن علیمہ خان نے گزشتہ روز یہ دعویٰ کیا تھا کہ حکومت ان کے بھائی کو رہا کرنے پر راضی ہو گئی تھی، لیکن آج
صحافی حیدر شیرازی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ بیرسٹر گوہر تردید کر رہے ہیں اس بات کی. ہم نے دیکھا ہے کہ بشرا بی بی ہوں یا علیمہ خان صاحبہ ہوں، تحریک انصاف کی قیادت ان کے بیانات سے اپنا دامن چھڑاتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. دوسری طرف شہباز شریف حکومت کو مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کی سخت ناراضگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ حکومت اس بل کے منظور نہ ہونے کا ذمہ دار آصف علی زرداری کو قرار دے رہی ہے. لیکن کل رات اسی حکومت کی وفاقی کابینہ کے وزیر برائے مذہبی امور ہیں چودھری صالح صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ چند پیچیدگیوں مدارس بل کو قانونی شکل دینے کے لیے کچھ وقت درکار ہے. میرے پروگرام میں ہی کل سربراہ جامعۃ الرشید مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی اس حوالے سے اعتراض اٹھایا کہ مولانا فضل الرحمان مدارس کو وزارت صنعت و تجارت کے تحت چلانا چاہتے ہیں. 29 اگست 2019 کو سب مدارس کا اور حکومت کا اس پہ اتفاق ہوا تھا. آئندہ سے مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہوں گے. پھر ڈی جی آر ای ایک ادارہ ایک ڈپارٹمنٹ قائم ہوا وزارت تعلیم کے ماتحت. اس کے تحت 18,000 مدرسے الحمدللہ رجسٹر ہو چکے ہیں. اس میں اس بل میں ایسے الفاظ انہوں نے ڈالے ہیں جس سے 18,000 مدارس کے 22 لاکھ طلبہ متاثر ہوں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی پریشانی کی بات تھی. اگر حکومت چاہے تو ان مدارس کو جو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ماتحت ہیں ان کو وزارت صنعت و تجارت کے ماتحت کرتے، لیکن جو مدارس وزارت تعلیم کے ماتحت ہیں جس کو اسی کے تحت ہونے چاہیے. مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے جو بات کی ہے وہ اپنی بات کا خود جواب دیں گے کہ ان کو کیا فوائد نظر آ رہے ہیں صنعت و تجارت. اب ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی کے ساتھ طے ہوا ہے کہ تمام مدارس کا اجلاس ہوگا اور سب کو اعتماد میں لے کر ایک متفقہ موقف اختیار کریں گے. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اسلام آباد آنا ہے یا نہیں آنا. اس کا مطلب ہے کہ مولانا صاحب نے فی الحال جو اسلام آباد مارچ کا فیصلہ ہے اسے ملتوی کر دیا ہے. حکومتی اتحادیوں کی موجودگی میں اتفاق رائے کے ساتھ یہ بل منظور ہوا. مدارس کی اس بل پر ایوان صدر نے دستخط کیوں نہیں؟ یہ دھوکہ ہے یا نہیں؟ یہ فراڈ ہے یا نہیں؟ آج مجھے حضرت شیخ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے بتایا طے یہ ہوا ہے تمام اتحاد مدارس کا اجلاس ہوگا 16 یا 17 کو. ہم ایک متفقہ فیصلہ لیں گے. اس کے بعد پھر آپ کو اگر ہمیں کال دینی پڑی آپ ہر وقت تیار رہیں. اس سے پہلے ناظرین اگست 2019 میں حکومت اور اتحاد تنظیمات مدارس کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا جس میں اتحاد تنظیمات نے مدارس کو وزارت تعلیم سے منسلک کرنے کے معاہدے پر دستخط کیے تھے. اس معاہدے کے تحت یہ طے پایا تھا کہ مدارس کی رجسٹریشن کو محکمہ تعلیم کے ماتحت لایا جائے گا. تمام مدارس کے بینک اکاؤنٹس کو مانیٹر کیا جائے گا. اس معاہدے کے بعد 18,000 سے زائد مدارس اس سے منسلک ہو چکے ہیں. اس معاہدے کو مولانا کی رضامندی بھی حاصل تھی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیٹف کے تحت مدارس اپنے اکاؤنٹس کی تفصیلات شیئر کرنے کے پابند ہیں اور مولانا جو قانون چاہتے ہیں اس کے تحت یہ ممکن نہیں ہے. البتہ اس سارے معاملے میں سوال یہ ہے کہ بل پر ووٹنگ سے پہلے کیا حکومتی اتحادی جماعتوں کو یہ تمام مسائل معلوم نہیں تھے اور کیا مولانا صاحب بل میں تبدیلی کر کے اسے پاس کروانے پر راضی ہو جائیں گے؟ اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمانوں میں جے ایف کی نمائندگی کے لیے حافظ حمداللہ صاحب موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے مجھے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب جوائن کر رہے ہیں اور حکومتی موقف کے لیے سینیٹر عفنان اللہ صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے. حافظ حمداللہ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی شکر گزار ہوں. یہ بتا دیجیے گا، مولانا صاحب نے بھی اعلان تو کر دیا ہے، آپ لوگ مؤخر کر رہے ہیں اپنے جو اسلام آباد کی طرف آنے کے حوالے سے جو ڈیڈ لائن یا جو مولانا صاحب کی طرف سے کل کہا گیا تھا، اب آگے کا کیا پلان ہے؟ کب تک کے لیے مؤخر کیا گیا اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، جب سے یہ 26ویں آئینی ترمیم کا سلسلہ شروع ہوا تو 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری اور دونوں ایوانوں سے پاس ہونے کے وقت اس سے پہلے 1 مہینہ مسلسل مشاورت ہوتی رہی. مولانا صاحب کراچی گئے، پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ وہاں بیٹھے، اتفاق ہوا. پھر لاہور آئے، جاتی عمرہ میں میاں نواز شریف صاحب، غالباً شہباز شریف صاحب بھی وہاں تھے. مسلم لیگ کی قیادت، پیپلز پارٹی کی قیادت جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، انہی چیزوں پر اتفاق ہوا جس میں مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے بل بھی شامل تھا. کافی گفت و شنی کے بعد، مذاکرے کے بعد، باس مباحثے کے بعد پھر پارلیمنٹ میں ایک ایوان دوسرے ایوان سے دونوں پاس ہوئے اور پھر ایوان صدر چلے گئے یہ چیزیں.
جب وہاں گئے تو ایوان صدر میں باقی سب پر صدر صاحب نے دستخط کیے. مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے جو بل جو قانون تھا اس کو مسترد کیا. پہلے تو تعطل کا شکار رہا, مختلف قسم کی وجوہات جو بھی تھی. آخر کار جب بلاول صاحب آئے مولانا صاحب کے پاس, ہمیں یقین دلایا کہ انشاءاللہ یہ ہو جائے گا, لیکن 2 دن کے بعد صدر صاحب نے اس قانون کو مسترد کیا. اب کیوں مسترد کیا؟ یہ وہی قانون ہے, ذرا میں پس منظر بتا دوں, یہ وہی قانون ہے. جب مجھے اجازت دیجیے گا, میں سوال لے لیجئے پھر اس کے ساتھ ایڈ کر دیجیے گا. مجھے صرف یہ بتا دیجئے, جن کے ساتھ آپ نے اتفاق کیا تھا یہ سیاسی جماعتیں ہیں, لیکن کیا وفاق المدارس کے ساتھ بھی, تمام علماء کے ساتھ بھی اس پر اتفاق ہو گیا تھا سر؟ نہیں, ہم اپنے طرف سے بات کر رہے تھے. آج آپ نے جو مولانا تقی صاحب کی بات کی, تو یہ وفاق المدارس کے صدر ہیں نا, 5 تنظیمات کا صدر ہے, عمر مفتی منیب الرحمان, تو وہ آن بورڈ تھے جب 2023 میں پی ڈی ایم کی حکومت تھی. جامعۃ الرشید کے سربراہ ان کی مشاورت, میری بات تو سنیے نا, میری بات تو سنیے. جامعۃ الرشید وفاق المدارس کا حصہ نہیں ہے, میں وفاق المدارس کی بات کر رہا ہوں. وفاق المدارس میں 23,000 مدارس ہے, 5 یا 6 تنظیمات ہے اس میں. ان سب نے, ان تنظیمات مدارس نے بالاتفاق 2023 میں جو اتفاق ہوا اس پر, اس حکومت میں پیپلز پارٹی بھی تھی, پی ڈی ایم کی حکومت میں JUI بھی شریک تھی, اور میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے, مسلم لیگ کی حکومت تھی, لیڈنگ صورت اور شکل ان کی تھی. تو جب پارلیمنٹ میں یہی قانون آیا, 1-2 خواندگی ہوئی, پھر روک دیا گیا. کیوں روکا گیا یہ تو ایک الگ سوال ہے. وہی بل جو 2023 میں اس وقت نہ مفتی عبدالرحیم صاحب نے اعتراض کیا, نہ طاہر اشرفی نے اعتراض کیا, وہی 2023 والا جو بل ہے وہ لایا گیا. ابھی اتفاق ہوا اس پر 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ کہ اس کے ساتھ اس کو بھی پاس کریں گے. دونوں ایوانوں سے پاس ہوا, لیکن ایوان صدر سے مسترد کیا گیا. اب وہاں اس طرف سے مفتی عبدالرحیم صاحب جو ہمارے لیے قابل احترام ہے, اور طاہر اشرفی کی طرف سے کچھ اور باتیں کی جا رہی ہیں, لیکن یہی چیز جو 2023 میں پی ڈی ایم حکومت کر رہی تھی, ادھر تو ان کا اعتراض نہیں تھا. اب کیسے اعتراض پیدا ہوا؟ تو اس وقت بھی یہ اعتراض اٹھانا چاہیے تھا جو آج جو اعتراض اٹھا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آپ, تو کل ناصر حسین شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ صدر صاحب نے تو وہ بل دیکھا ہی نہیں ہے, جو اعتراضات اس کے اوپر اٹھائے گئے ہیں وہ ان کے عملے کی طرف سے اٹھائے گئے ہیں. اس پر میں مزید آگے بات کرتی ہوں آپ سے. پی ٹی آئی اس وقت کیا سوچ رہی ہے اور حکومت کیا کرنے جا رہی ہے, کیونکہ سول نافرمانی کی تحریک کی بھی بات ہو رہی تھی پی ٹی آئی کی طرف سے, اب باقاعدہ طور پر حکومت سے بیٹھنے کے لیے اگری بھی کر گئے ہیں. تو اس پر ڈسکشن کرتے ہیں. تینوں معزز مہمان ساتھ ہی موجود ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیجئے, بریک کے بعد واپس آئیے. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. میرے تینوں انتہائی معزز مہمان ساتھ ہی موجود ہیں. سینٹر صاحب, عفنان صاحب آپ کی طرف آ رہی ہوں. سر, یہ جو مولانا صاحب نے 8 دسمبر کی آپ کو مدارس بل منظور کر کے سرکاری گزٹ جاری کرنے کی ڈیڈ لائن دی تھی, لیکن آج کے دن بھی گزر گیا اور معاملہ آگے نہیں بڑھا اور پھر وہاں سے ہی مؤخر ہو گیا ہے. تو قومی اسمبلی کا اجلاس سر 10 دسمبر کو بلایا گیا ہے. کیا اس حوالے سے مولانا صاحب کو لیا جائے گا اعتماد میں؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ جو ایشو کریٹ ہوا ہے مدارس سے ریلیٹڈ, اس کو ایمیکیبلی ریزالو کریں, اور جو تمام پارٹیز ہیں جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کریں. اس کے لیے حکومت کوشش کر رہی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ ایشو ریزالو ہو جائے گا, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو کنسرنز ہیں ان کو ہم ایڈریس کر لیں گے. صحیح. اچھا عفنان صاحب, یہ بھی کنفرم کر دیجیے گا, کیونکہ معاملات یہ آ رہے تھے, پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ صدر صاحب نے ابھی بل دیکھا نہیں ہے, ان کے عملے نے اس پہ اعتراضات لگائے ہیں, لیکن ابھی حمداللہ صاحب نے اس بات کو کنفرم کیا ہے کہ صدر صاحب نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے. تو یہ کیا بل آ گیا ہے آپ کے پاس واپس؟ اس کو کنفرم کر دیجیے گا. دیکھیں, یہ آفیشیلی طور پہ تو واپس نہیں آیا, کیونکہ اگر وہ آفیشیلی طور پہ واپس آ جائے گا تو پھر اس کو صرف جوائنٹ سیشن کے اندر ہی اپروو کیا جا سکتا ہے. اس کا ایک پورا پروسیس ہے. تو لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو ایشوز پریزیڈنٹ صاحب اس پہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں ان کو ہم پہلے ریزالو کر لیں گے, تو شاید معاملہ جوائنٹ سیشن پہ یا کسی اور معاملے پہ جائے نہ.
نہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہیں پر بھی آپ کو نہیں حکومتی نااہلی دکھائی دیتی اس معاملے پہ کہ کوئی بھی وہ چاہے ٹیکنیکل ایشوز ہوں یا قانونی پیچیدگیاں اس کے اندر آ رہی ہوں، لیکن قانون سازی سے پہلے ہی یہ معاملہ ریزالو ہونا چاہیے تھا اور اس کے بعد قانون سازی ہونی چاہیے تھی؟ نہیں، ہمارے اینڈ کے اوپر تو ظاہر ہے کوئی اس طرح کا میں نہیں سمجھتا کہ کوئی نااہلی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تو یہ ان گڈ ول اس چیز کے ساتھ کمٹمنٹ کی اور اس کمٹمنٹ کے تحت ہم نے ووٹ ڈالے اور اس ووٹ کے بعد یہ دونوں ایوانوں سے اپروو ہوا اور اس کے بعد یہ پھر پروسیس کے تھرو پریزیڈنٹ ہاؤس تک چلا گیا. تو ہمارے اینڈ کے اوپر تو کوئی نااہلی ہے نہ ہم نے کوئی مس کمٹمنٹ کی ہے. باقی جو معاملہ ہے اس کے اندر جو ایشوز ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ بل ابھی تک واپس نہیں کیا گیا. اگر بل واپس نہیں بھی کیا گیا سر تو 14 دن کے بعد تو پھر آٹومیٹکلی وہ قانون بن جاتا ہے نا سر؟ میں اس کے ایگزیکٹ جو ہے وہ مجھے لا منسٹری سے چیک کرنا پڑے گا. وہ شاید 2-3 دفعہ واپس بھیجنے کا ہوتا ہے اس کے اندر آپشن. تو اس میں اب مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ ایگزیکٹلی اس کی فائل ہے. لیکن اس کا سرٹن ٹائم پیریڈ تو 14 دن ہوتے ہیں نا سر؟ ہاں، اگر اس کے اندر ایشوز وغیرہ لگا کے واپس بھیجنا پڑتا ہے تو اس کا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے، اس میں کرنا ہوتا ہے آپ نے. لیکن وہ ٹائم گزرے ہوئے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو چکا ہے. تو لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آیا ہی نہیں ہے واپس. دیکھیں، حکومت کے پاس یہ آپشن تو موجود ہے. حکومت کے پاس یہ آپشن تو موجود ہے کہ اگر ادھر نہ ہو تو پھر ہم جوائنٹ سیشن میں بھی اس کو پاس کر لیں، تب بھی معاملہ حل ہو جائے گا. لیکن ایشو جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ادھر سے پاس کر لیں ادھر سے پاس کر لیں. ایشو تو یہ ہے کہ اس کے اوپر ایگریمنٹ ہو جائے. نہیں، ترمیم لائے بغیر ہی ہو جائے گا وہ تو. اگر آپ اس بل کو اسی طرح ہی کرنا چاہتے ہیں تو اب نہیں، وہ تو ترمیم تو ہم لانا نہیں چاہتے نا. ترمیم تو وہ لانا چاہیں گے جو کافی دیر سے خاموش میری گزارش سن لیں. صرف مجھے یہ بتا دیجئے کون لانا میری گزارش سن لیں. دیکھیں، وہی لانا چاہ رہے ہیں نا جنہوں نے اس کو روکا ہے. ہم نے تو اس کو روکا ہے ہی نہیں، تو ہم کیوں پھر اس میں معاملے میں پیپلز پارٹی وہ پڑے. پیپلز پارٹی ترمیم لانا چاہ رہی ہے. پیپلز پارٹی ہی ہے ظاہر. نہیں، وہ تو آپ ان سے پوچھیں نا جے یو آئی ترمیم کہ برداشت کرے گی سر حمداللہ صاحب؟ نہیں، جے یو آئی تو مجھے نہیں لگتا ترمیم برداشت کرے گی جو ان کی بات ہے. نہیں، میں اسی لیے میں حمداللہ صاحب سے پوچھ رہی ہوں سر، ترمیم برداشت کریں گے آپ؟ میں دیکھیں کرن، میں بات کر رہا ہوں. دیکھیں، اگر وہ ترمیم لائیں گے تو پہلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ترمیم لا رہے ہیں اور کیوں لا رہے ہیں. یہ تو ابھی صرف باتوں کی حد تک ہے کہ وہ ترمیم لا رہے ہیں، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بل کو سپورٹ کیا ہے. ابھی آپ نے اپنی انٹرویو میں کہا، ابھی کہتے ہیں کہ ہم ترمیم لا رہے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ صدر صاحب نے مسترد نہیں کیا ہے، یہ نیچے جو سٹاف ہے انہوں نے یہ اعتراضات لگائے. اور ادھر آپ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ترامیم لا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو لہٰذا ان کو آنے دیں کہ وہ کیا ترامیم لانا چاہتے ہیں یا نہیں لانا چاہتے ہیں. یہ پھر اسی وقت دیکھیں گے کہ ترامیم کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے اور ضرورت کیوں پڑ رہی ہے. جی سر، 17 کو کیا فیصلے ہو سکتے ہیں اس پر میں آپ سے بات کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں چاہ رہی ہوں ذرا عمیر صاحب کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں تو پہلے ان سے بات کر لیں. عمیر صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے بھی اور آپ نے اتنے پیشنس کا مظاہرہ کیا اس کے لیے بھی. مجھے بتائیے سر، آخر کار آپ لوگ تحریک انصاف جو ہے وہ حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئی ہے، جو بات ہے، لیکن کیا یہ پیغام میڈیا کی حد تک ہے یا اس پر بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں، اس کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پہ تو دیکھیں، جس وقت خان صاحب نے یہ سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کا اعلان کیا اور 14 تاریخ دی ہے تو اس کے ساتھ ہی یہ کمیٹی اناؤنس کر دی گئی تھی. اور ایک قسم کا آپ سیفٹی ویلو کہہ لیں یا ایک بیک ڈور چینل کھول دیا کہ اگر اب حکومت اپروچ کرتی ہے، کوئی ڈائلاگ ہوتا ہے تو ڈائلاگ کے لیے پی ٹی آئی اوپن ہے، جس طرح دوسری جماعتیں اوپن ہوتی ہیں تو اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے. اور اس میں کلیئرٹی کے ساتھ جن چیزوں پہ بات چیت ہونی ہے وہ بھی ایجنڈا میں شامل ہیں کہ بیسیکلی آپ کا جو ہے نا، آپ کے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا ہے جو 26 نومبر کو شب خون مارا گیا ہے، اس سے پی ٹی آئی کسی طرح سے پیچھے نہیں ہٹ رہی کہ کہا جائے، تو اس پہ زور ہے پی ٹی آئی کا. اور جو اسیران جیل میں ہیں ان کے حوالے سے اور 9 مئی کے حوالے سے وہی ڈیمانڈز ہیں جو پہلے کی ہیں. اگر اب حکومت وقت اس پہ ریسیپٹیو ہے، بات کرنا چاہتی ہے، تو وہ 5 رکنی نام خان صاحب نے خود تجویز کی ہیں، وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں، ان کے پاس مینڈیٹ ہے.
اچھا عمیر صاحب، آپ سول نافرمانی کی تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں. سول نافرمانی کی تحریک میں عوام سے کہا جاتا ہے بل نہیں بھریں، ٹیکس ادا نہیں کریں، اگر جرمانہ ہو تو جرمانہ نہ بھریں، چالان نہ بھریں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں سر اس میں. تو آپ ان ساری چیزوں کے لیے تیار ہیں اور آپ کے کارکنان بھی تیار ہیں جن سے آپ یہ ڈیمانڈ کریں گے؟ اچھا یہ دیکھیں، بنیادی طور پہ فرسٹ فیز میں جو خان صاحب نے کہا ہے، جو پارٹی تک ہدایات آئیں اور پارٹی میں ڈسکشن ہوئی، وہ ہے ریمیٹنسز کی حد تک. اوورسیز کو جو ہے نا اپیل کی جائے گی کہ وہ ریمیٹنسز کو لمٹ کر دیں. دیکھیں آپ کو جس طرح سے پتہ ہے کہ ہر ماہ ریمیٹنسز آتی ہیں ہمارے، موسٹلی اوورسیز پاکستانی جیسا لیبر باہر گئی ہوئی ہے، وہ اپنے گھروں میں خرچے وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ مکمل طور پہ بند ہو جائیں گی ریمیٹنسز جو آپ کی سال کے اینڈ میں آتی ہیں. وہ شاید سر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ معیشت میں بہتری میں ایک حصہ جو ہے وہ ریمیٹنس کی طرف سے بھی آ رہا ہے، تو اس لیے ریمیٹنس نہ بھیجیں تاکہ اگر معیشت میں کچھ بہتری آ رہی ہے تو اس کو تھوڑا روکنے کی کوشش کی جائے. نہیں، یہ اس کا نہیں مقصد کیا ہے. دیکھیں ہمارا جو کنسرن ہے کہ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ کے ساتھ بٹھایا گیا جس کے پاس چھوٹی چیزوں کا بھی اختیار نہیں ہے. جو ابھی آپ اتنی دیر سے ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ایک بل پہ ایگری اپون کر کے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کر سکتے، کہ بنیادی طور پہ ان کے پاس اختیارات ہی نہیں ہیں. تو ایسی حکومت کے حوالے سارا ایکسچیکر کا پیسہ دے دیا جائے. لیکن عمیر صاحب جب آپ نے حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی تو اس کا مطلب اسٹیپ فارورڈ ہو گیا نا سر. اب وہ فارم 45 اور 47 تو پیچھے رہ گیا. اگر پاکستان کی معیشت کسی چیز سے بہتر ہو رہی ہے اور اس کو اگر آپ روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کوشچنیبل آپ کا کردار ہوتا ہے یا فارم 45 اور 47 کا کردار ہوتا ہے؟ نہیں، اب آپ بیسیکلی ہے 14 کی ڈیڈ لائن دی. اگر حکومت وقت کے ساتھ کوئی چیز ایگری اپون نہیں ہوتی تو پھر وہ اس کا سٹیپ ہے. پھر اوورسیز پاکستانی سے ریکویسٹ کی جائے گی کہ ٹائم بینگ ود ہولڈ کر دے جب تک یہ مینڈیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہوتا، پٹیشنز ڈیسائیڈ نہیں ہوتی. آپ اپنی ریمیٹنسز لمیٹڈ کر دیں، جو بہت ضروری ہوں گی وہ لوگ بھیجیں گے، ادروائز جو ہے نا وہ لمٹ کریں گے. آپ اس بارے میں شور ہیں کہ پھر آپ کے کہنے پر جو جن کے گھر والے ان کے پیارے باہر رہتے ہیں وہ اپنے گھر والوں کو گزارے کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، وہ آپ کی اپیل پر وہ اپنے گھر والوں کو پیسے بھیجنا چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ حکومت کو پیسے نہیں بھیجتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں؟ سر اچھا، اگر وہ پی ٹی آئی کے کہنے پہ نہیں چھوڑیں گے تو پھر حکومت کو پریشانی کس چیز کی؟ پھر وہ ڈائیلاگ نہ کرے. دیکھیں یہ تو اب چیز ہے، ٹائم کے ساتھ ٹیسٹ ہوئے گی نا. آج آپ 14 کا فیٹ آج میں نہیں بتا سکتے، 14 کے بعد پتا چلے گا. سر اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاپولیرٹی ہے اس پہ کتنا ریسپونڈ کریں گے، اور آپ کی بات پہ کارکن نکلتا بھی ہے. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اس بات کو آپ کا کارکن مانے گا سر؟ وہ بھیجنا چھوڑ دیں گے اپنے گھر والوں کو پیسے؟ دیکھیں ہم کوئی پرماننٹلی اس کو بند کرنے کا نہیں کہہ رہے. بنیادی طور پہ کیا ہے کہ دیکھیں مہینہ 2 کے لیے اگر وہ روک لیتے ہیں اور تیسرے مہینے وہ اکٹھے وہ پیسے بھیج دیتے ہیں تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ بات ہے ایک پوائنٹ پروو کرنا ہے. دیکھیں ایک پروٹیسٹ کی ڈفرنٹ فارم ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سول ڈس اوبیڈینس ہے. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ سول نافرمانی کی بات کر رہے ہیں. یہ کوئی کرمنل ایکٹ کے لیے نہیں کوئی قوم کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے کہ آپ نے کوئی کرمنل کانڈکٹ کرنا ہے. ایک ٹائم بینگ کے لیے ایک پیسہ ود ہولڈ کرنا ہے اور وہ رائٹ فل ریزن کرنا ہے کہ وہی پیسہ آپ غلط لوگوں کے ہاتھوں میں دے رہے ہیں اور اسے غلط طریقے میں وہ استعمال کر رہے ہیں. وہ کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ وہ ڈی چوک پہ لوگوں پہ گولیاں برسانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. وہ کیا کر رہے ہیں؟ اپنے اقتدار کو طوالت کے لیے استعمال کر رہے ہیں. نافرمانی بھی کسی نہ کسی طور پر سر غداری کے معاملات کے حوالے سے بھی سر اس پہ یہ آپ کا کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. دیکھیں کانسیپٹ کلیئر کریں. ریاست پر عدم اعتماد. جرم کیا ہے؟ جرم ہے اگر دیکھیں میرا اگر رائٹ آف موومنٹ ہے، میرا رائٹ ٹو ٹریڈ ہے، وہ اگر کوئی انفرنج کرتا ہے وہ غلط ہے. اگر کوئی انٹرنیٹ سلو ڈاؤن کرتا ہے اور میرا نقصان ہوتا ہے وہ غلط ہے. اگر کوئی موٹر ویز بند کرتا ہے وہ غلط ہے. اگر میرے پہ کوئی obligation نہیں ہے، اگر میں اوورسیز پاکستانی ہوں، باہر بیٹھا ہوں، میرے پہ کوئی obligation نہیں ہے میں نے ملک پاکستان میں پیسہ بھیجنا ہے، وہ میری مرضی ہے، وہ میری رضامندی سے پیسہ آتا ہے. اگر میں اپنی رضامندی سے ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں نے 2 ماہ کے لیے نہیں بھیجنا ہے تو یہ کس طرح سے غداری ہو گئی؟ مطلب یہ انٹرپریٹیشن آپ کدھر سے ڈرا کر رہے ہیں؟ آپ کے اکسانے پر یا آپ کے کہنے پر وہ رکیں گے نا سر؟ ان کی وش اور ول تو نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو، ان کی مرضی ہے نا. دیکھیں پیسہ جس کا ہے اس کی مرضی ہے کہ اس کو کس طرح سے خرچ کرے. کہنے پر رکیں گے تو اپنے گھر والوں کو بھیجنا نہیں بھیج رہا نا. وہ کوئی حکومت کا ٹیکس تو نہیں ایویڈ کر رہا کہ حکومت کو اس نے ٹیکس دینے ہیں وہ نہیں دے رہا. حکومت کا کوئی اور چیز کوئی چوری کر رہا ہے، اس کے اپنے پیسے ہیں. وہ اگر وہ ٹائم بینگ باہر پارک کر دیتا ہے تو اس میں کسی کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ تو اسی لیے تو ان چیزوں کو دیکھنا ہے. دیکھیں سول طریقے سے سیولائز معاشرے میں کسی طرح سے تو ایجیٹیٹ کرنا ہے نا. اگر یہ بھی آپ ایجیٹیشن کی جگہ روم نہیں چھوڑیں گے تو پاکستان میں پھر کیا رہ جائے گا؟ ٹھیک
صحیح. افنان صاحب, حکومت تیار ہے سر مذاکرات کے لیے؟ کیونکہ آپ بار بار کہتے رہے ہیں سر کہ پی ٹی آئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے, لیکن اب پچھلے کچھ دنوں سے جب یہ مذاکرات کے حوالے سے بات شروع ہوئی ہے تو آپ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں اس بات کا کہ عمران خان کی بات ہوتی ہے اور مذاکراتی ٹیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو سر اب آپ اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ وہاں سے بھی کنفرمیشن ہے اور آپ لوگ بھی مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں؟ دیکھیں, ہم نے تو کبھی بھی مذاکرات سے جو ہے وہ منع نہیں کیا. ہم نے جو ہے پچھلی حکومت میں بھی فلور آف دا پارلیمنٹ پہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم تیار ہیں بات چیت کرنے کے لیے. اس دفعہ بھی کہا ہے, اپوزیشن میں تھے تب بھی کہا ہے. تو یہ تو ان کے اینڈ کے اوپر ایشو ہے یہ, اور یہ جس طرح کا ان کا بیہیویئر ہے کہ یہ ملک کو بینک کرپٹ کرانا چاہتے ہیں. ان کو کوئی ان کا ایسے جیسے کوئی ان کو کسی نے ان کو آبجیکٹیو دیا ہوا ہے کہ پاکستان کو بینک کرپٹ کرانا ہے, تو یہ اس آبجیکٹیو کو پورا کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. آئی ایم ایف کو خط لکھتے ہیں کہ پاکستان کو پیسے نہ دیں. شرم کا مقام ہے یہ کہ آپ لوگ جو ہے وہ ملک, آپ کی سیاست جو ہے وہ اتنی زیادہ بڑی ہوگی کہ وہ پاکستان سے بھی زیادہ بڑی ہو گئی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے کیونکہ ہم وزیر اعظم نہیں ہیں. اور جو یہ فارم 47 کی بات کرتے ہیں, آپ آر ٹی ایس کی حکومت ہے, آپ اپنا بھی تو بتائیں آپ کون سا ووٹ لے کے آئے تھے؟ آپ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کا مینڈیٹ چوری کر کے 2018 میں آپ لوگ آئے تھے, اور آپ اس وقت سے لگے ہوئے ملک کو ڈیفالٹ کرانے. 4 سال آپ نے ملک کو تباہ برباد کیا, پھر جاتے جاتے اکانومی کو تباہ برباد کر کے گئے, اور اب کہہ رہے ہیں کہ جی پھر دوبارہ وہی, مطلب ایسے جیسے کوئی باہر سے حکومت ہے. میں یہ مانتا ہوں کہ یہ آر ٹی ایس کی حکومت ہے, اور جو نظام یہ لے کے آئے تھے وہی نظام اس ملک میں چل رہا ہے. ایک پیج والا ہائیبریڈ نظام یہ لائے تھے نا, تو یہ جب بیٹھ کے کہتے تھے ان کے جو بانی پیٹیاں آئی ہیں کہ میں ایجنسیوں سے کہتا تھا کہ ووٹ پورے کرو, تو وہ کون سا کیا کہتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق تھا وہ ایجنسیوں سے ووٹ پورا کروانا. کمپیریزن کر رہے ہیں اب یہ آگے بڑا ان کو یاد آ گیا ہے کہ بڑے مسائل ہو گئے ملک میں, وہی نظام چل رہا ہے, ہائیبریڈ نظام ہی چل رہا ہے, اور کیا اس طرح تھوڑی ختم ہوگا اوور نائٹ. بات یہ ہے کہ یہ لوگ یہ نظام لے کے آئے ہیں, اور آج جو ہے یہ ملک کا پہلے جمہوریت کا بیڑا گرک کیا ہے, اب یہ چکر میں کہ ملک کی اکانومی کا بھی جنازہ نکل جائے. تو مجھے یقین ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت زیادہ پیٹریوٹک ہیں, وہ ان کی اس طرح کی خواہشات کو پورا نہیں کریں گے. انہوں نے ماضی میں بھی اس طرح کی کیا کہتے ہیں باتیں کی ہیں, اور آج بھی افنان صاحب آج بھی وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کی جان بچائی جائے. مسلسل جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کے خلاف سخت کارروائی کا اشارہ دے رہے ہیں. پہلے انہوں نے 24 نومبر کی بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کے احتجاج سے پہلے دعویٰ کیا تھا ان کی طرف سے کہ ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی. اب بھی کہہ رہے ہیں کہ اب 2 روز پہلے انہوں نے اگلے ہفتے فیض حمید پر فرد جرم عائد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. کیا تحریک انصاف سر ان کی جو 14 دسمبر کی سول نافرمانی کی تحریک کا اعلان ہے, اس سے پہلے وہ فیض حمید کیس کا فیصلہ آنے کا دعویٰ جو کر رہے ہیں, اس حوالے سے حکومت کے پاس ہے کوئی ڈیٹیلز, کوئی اطلاع ہے ایسا؟ دیکھیں نہیں, میں اب اس کی کسی کی ایک پریڈکشن کے اوپر کیا حکومت کا کیا کہتے ہیں موقف, حکومت جو ہے وہ کسی ایک انسان کی پریڈکشنز کے اوپر موقف تو نہیں رکھ سکتی نا. تو وہ ان کا موقف ہے, وہ ان کا رائٹ ہے, وہ اپنا رکھ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے غلط ہو, اس کے اوپر میں اس سے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. صحیح. عمر صاحب آپ سر یہ فرمائیے گا, علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں عمران خان کی رہائی کی آفر لے کر بیرسٹر گوہر صاحب جیل گئے تھے, لیکن صحافی حیدر شیرازی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر اس بات کی تردید کر رہے ہیں حکومت نے ایسی کوئی آفر نہیں کی تھی. ہے پارٹی کے پاس کنفرم اطلاعات اس کی آفر تھی نہیں تھی سر؟ اب یہ دیکھیں, یہ تو بیرسٹر گوہر اس وقت بتا سکتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پہ اس سٹیج پہ بیک اینڈ پہ ملاقاتیں تو ہو رہی تھیں, اس چیز سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور آڈ آورز میں ہو رہی تھیں. اس پہ باقاعدہ انٹیریئر منسٹری کی اس پہ پریس ریلیز بھی آئی ہے جو 26 نومبر کے حوالے سے وہ ان چیزوں کو کنفرم کرتی ہے. اب یہ نیٹی گریٹی ڈیٹیلز تو وہی بندہ بتا سکتا ہے جس کا فارم ہارسز ماؤتھ ہو, مگر جو بیچ میں آ رہے تھے کہ ہاں جی سنجانی کا یہ وہ اس طرح کی آپشنز ڈسکس ہوئی تھی. اب یہ اسپیسیفکلی آپ کہہ رہے ہیں اگر علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے وہ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ تو نہیں ایسے میک کریں گی نا, انہوں نے خان صاحب سے سنا ہوگا تو کہا ہوگا. اب اگر اس کو کانٹروورٹ کرنا ہے تو بیرسٹر گوہر کا آپ اس پہ پوائنٹ آف ویو لے لیں. اور حافظ صاحب یہ جو سول نافرمانی کی تحریک پی ٹی آئی چلانے جا رہی ہے, اس پر جے یو آئی کیا سوچ رہی ہے سر؟ دیکھیے ہر پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہے, ان کی حکمت عملی ہے, ان کی احتجاج کرنے کی نوعیت کیا ہوگی
شکل کیا ہوگی، لیکن اگر پی ٹی آئی والے ناراض نہ ہوں تو اس قسم کی فیصلوں کا نقصان اگر ملک کی مفاد اس کی مد نظر ہے یا قومی مفاد مد نظر ہے تو اس قسم کی فیصلوں سے قوم کو بھی نقصان ہوگا اور ملک کو بھی نقصان ہوگا، اور ضرور نتیجتاً پھر پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہوگا اور ان کی قیادت کو بھی نقصان ہوگا۔ تو اس لیے جمعیت علماء اسلام نے تو اپنی پوری تحریک میں جو تسلسل کے ساتھ روز اول سے پاکستان بننے کے بعد اس قسم کی تحریک سے ہمیشہ اجتناب کیا ہے جس سے ملک کو نقصان ہو یا ملک کی میں رہنے والوں کے لیے کوئی نقصان ہو۔ تو اس لیے ہمارا مشورہ تو یہ ہوگا، جیسے مولانا صاحب نے کہا ہے بار بار، اگر ہم سے مشورہ لیں گے تو انشاءاللہ ہم برادرانہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ تحریک کی نوعیت کیا ہوگی، لیکن یہ اس کی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے، وہ کیا فیصلے کرتے ہیں۔ ٹھیک، اور آپ سر آپ خود کیا کرنے جا رہے ہیں 16-17 دسمبر کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، تو اس میں کیا متوقع فیصلے ہیں؟ کیونکہ مولانا اسد صاحب جو ہیں وہ جیل بھرو تحریک کے حوالے سے بھی اشارہ دے رہے ہیں، تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ سڑکوں پر نکلیں گے، احتجاج کریں گے، جلسے کریں گے، کیا پلان کر رہے ہیں؟ پہلے تو مولانا صاحب کی بات آپ نے سنی، ابھی انہوں نے پشاور میں جو اجتماع سے انہوں نے تقریر کی، اس تقریر کے دوران وہ جملہ جو آپ نے کوٹ کیا کہ ہم انتظار کریں گے دینی مدارس کی جو اتحاد ہے، ان کی صدر مولانا محمد تقی عثمانی صاحب جو وفاق المدارس کو لیڈ کر رہا ہے، انہوں نے کہا کہ 17 تاریخ تک آپ انتظار کریں، ہم مشاورت کریں گے، اس کے بعد پھر کوئی لائحہ عمل فیصلہ کر کے طے کریں گے۔ اب فیصلے ہماری جماعت میں پھر پارٹی کرے گی، فی الحال تو میرے خیال میں وفاق المدارس کی اور جتنی بھی تنظیمات ہیں مدارس کی، ان کی مشاورت یا ان کی تجویز یا ان کے کہنے پر مولانا صاحب نے احتجاج کو مؤخر کیا ہے۔ پھر احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی، اس کی شکل کیا ہوگی، پھر وہ فیصلہ پارٹی کرے گی۔ ٹھیک، اچھا حافظ صاحب، حکومتی ذرائع بھی ایسی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایشو جو ہے وہ فیٹف کی طرف سے بھی ہے، انفیکٹ آپ کے ترجمان اسلم غوری صاحب انہوں نے بھی ایک جگہ پر تصدیق کیا ہے اس بات کی، تو سر کیا بہتر یہ نہیں ہے کہ ایسا راستہ اپنایا جائے جس میں ملک اور مدارس دونوں کے لیے بھلائی ہو؟ سر دیکھیں، اگر بات فیٹف کی ہے تو پھر تو دینی مدارس بات ہے، کیا یہ آپ کر سکتے ہیں یا حکومت کر سکتی ہے؟ اگر ادھر فیصلے اگر فیٹف کے کہنے پہ ہوتا ہے یا IMF کے کہنے پہ ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ فیٹف کیا چاہتی ہیں؟ مدارس کی رجسٹریشن، ان کی حساب و کتاب کہ سالانہ آپ کی آمدن کتنی ہے، آپ کی اخراجات کتنی ہے، طلباء کی کوائف کیا ہے، آپ کی مدرسہ رجسٹر ہونا چاہیے، اس کی رجسٹر ہونا چاہیے۔ جب مدارس والے اس کے لیے تیار ہے کہ ہمارے مدارس میں کوئی ایسی لٹریچر ہم شائع نہیں کریں گے جس سے شدت پسندی یا انتہا پسندی یا تصادم اور ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے، اور ہمارے مدارس میں وہ تمام علوم عصری پڑھائے جائیں گے جو وقت کی ضرورت اور تقاضا ہے، اور رجسٹریشن بھی ہم آمادہ ہے اس کے کرنے کے لیے، آڈٹ اور حساب کتاب بھی ہم دیں گے، تو پیٹپ کے تو یہی باتیں ہیں، تو پھر اس میں ممانعت اور رکاوٹ کہاں سے ہے کہ آپ مدارس کی رجسٹریشن کو روکتے ہیں؟ نہیں سر، منسٹری آف ایجوکیشن کے انڈر میں ہے نا یہ تمام معاملات، تو کیا JUI کو اس پر اعتراض ہے سر؟ ادھر نہ منسٹر ایجوکیشن کا چلتا ہے، نہ منسٹر ریلیجیس افیئر کا چلتا ہے، نہ ادھر وزیر داخلہ کا چلتا ہے، نہ کسی اور کا چلتا ہے۔ جس کا چلتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ سر تعلیم کی منسٹری کے انڈر مدارس کے جانے پر JUI کو کوئی اعتراض ہے؟ دیکھیں میری بات سنیے نا، تعلیم کے اندر فیصلہ جب ایک بار ہوا ہے، بلکہ بار بار ہوا ہے فیصلہ، جس میں یہ ڈپارٹمنٹ جو بھی ڈپارٹمنٹ کے انڈر مدارس آتی ہے، پھر اس کے بعد کیوں روکا گیا؟ جب پوری حکومت، پوری اسمبلی، پوری سینٹ، تمام پارٹیاں سب مل کے ایک فیصلہ کرتی ہے اور پھر ایوان، دونوں ایوانوں سے پاس کیا جاتا ہے، پھر بھی روک دیا جاتا ہے، کچھ تو ہے نا سر۔ وہ 18,000 مدارس کا کیا ہوگا جو آلریڈی رجسٹرڈ ہو چکے ہیں وزارت تعلیم میں؟ سر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے،
ہم اس پر میں بات کروں گا، نہ وہ ہمارے فریق بھی نہیں ہے، نہ اس سے تصادم اور ٹکراؤ ہم چاہتے ہیں۔ وفاق المدارس اور دیگر 5 تنظیمات کے تحت جتنی بھی مدارس ہے، اس کے ساتھ جو بار بار وعدے وعید ہوئے ہیں، جو کمٹمنٹ ہوا ہے پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی، پھر کیوں روکا گیا، ابھی جو ہوا سب کچھ مکمل ہو کے ایوان صدر سے ان کو مسترد کیا گیا، کیوں؟ کوئی بتا دے ہم نا، ہمیں آگاہ کرے، ہمیں کنونس کرے، ہمیں مطمئن کرے کن وجوہات کی بنیاد پر ان کو مسترد کیا گیا، کیوں دستخط نہیں کیے جا رہے ہیں؟ کہیں سے دباؤ ہے، کوئی مجبوری ہے یا کیا وجہ ہے؟ صحیح۔ باقی کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہتا ہے، کتنے مدارس سے اسے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ حافظ عبداللہ صاحب ساتھ موجود تھے اور سینیٹر عفنان اللہ، تینوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں۔ وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ جمعے کو ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔